देसी मज़ाह पाकिस्तानी लिबास में। मुसन्निफ़ कर्नल मोहम्मद ख़ान। कहानी है ये वो आतिश गालिब। हिस्सा दोम। सूरज का पुरमिज़ी कुर्रा समंदर में इस कदर अचानक गिरा कि समंदर से भाप उठने का गुमान गुजरा। उधर आकाश से अचानक काली रात नाजिल होने लगी और आसमान की मलीम पर्दे पर अनगिनत सितारे फूट निकले। नाहिद इन नज़ारों में महव थी कि चोटी से कुछ नीचे से आवाज़ आई, साथी, पार्टनर। नहीं मानूंगी, नहीं मानूंगी। नाहिद ने दांत भींचते हुए अपने आप से सरगोशी की। एक छोटा सा खामोशी का वक्फा गुजरा। फिर नाहिद को पहाड़ी पर चढ़ते हुए कदमों की आवाज़ आई और अगले लम्हे में कामरान का सर उभरा। कामरान फौजी अंदाज में सीधा खड़ा होकर बोला, खाना तैयार है, यहाँ ला दूँ या नीचे चलकर खाओगी? एक अर्ज़ कर दूँ कि इस ऊंचाई पर खाना पेश करने की अलहदा कीमत अदा करनी पड़ेगी। नाहिद इसकी बेतकल्लुफ़ाना दिल लगी के मूड में ना थी। आराम से कहने लगी, मैं नीचे आऊँगी। गार के दरवाजे से बाहर आग जल रही थी और उस पर एक नामालूम मगर पुरकशिश तरकारी बुलबुलें निकालती पक रही थी। कामरान ने संदूक और पेटियां वगैरह गार के बाहर यानी सहन में करीने से गाकर रख दी थीं और गार के दरवाजे पर एक बड़ा पर्दा तान दिया था। पहाड़ से उतरते ही कामरान बोला, तशरीफ़ रखें नाहिद साहिबा, ये है आपकी नशिस्त। और नशिस्त क्या थी? जहाज़ से लाए चंद कुशन जो एक दूसरे पर रख दिए गए थे। मोहतरमा, ये फ़कत एक डिश का खाना है, कामरान ने माजरत के अंदाज में कहा, लेकिन मुझे यकीन है कि जब इस गरीब खाने को आपके हुस्न के साथ आपके हुस्ने इंतज़ाम भी मुयस्सर आ जाएगा तो इस दस्तरखान की फ़िज़ा शिराज़ी और हो जाएगी। और हाँ, क्या पीना चाहेंगी? मेरे पास कोक है, लेमन स्क्वाश है। इसके अलावा मैं आपके लिए दर्जन भर जिंजर एल की बोतलें भी उठा लाया हूँ कि ये आपका चहीता मशरूब है। मगर कुछ ना पूछें, जहाज़ के तहखाने में इन बोतलों तक पहुँचने के लिए मुझे किस मुहलिक किस्म की कलाबाजियाँ खाना पड़ी, लेकिन इन बोतलों के इस्तेमाल में अब ज़रा किफ़ायत से काम लेना होगा, यानी ख़ास मौक़ों पर एक एक बोतल, मसलन आपकी सालगिरह पर, ईद पर, और मेरे ख़्याल में आज की रात भी ख़ास मौके के उन्वान के तहत आती है। फिर नाहिद के गिलास में जिंजर एल उंडेलते हुए बोला, सेवन। उसी शगुफ्ता लय में चहचहाते हुए कामरान ने अमीराना ज़ियाफ़त की जुमला रसूम अदा की और साथ साथ पेट भर कर भी लिया। अगरचे नाहिद ने चंद लुक़मों के बाद हाथ खींच लिया। खाने के बाद जैसा कि आदाब ज़ियाफ़त का तकाज़ा है, कामरान ने बाकायदा सिगरेट पीने की इजाज़त मांगी और अपना पाइप सुलगा लिया। फिर धुआं उड़ाते हुए बोला, खुदा जाने मेरा 2 पाउंड तंबाकू कब तक मेरा साथ देगा। शायद 1 महीना निकल जाए। और हाँ, उधर देखो, समंदर में चांद का कराता अक्स प्यारा लग रहा है। नाहिद ने कोई जवाब ना दिया। वो हवा में नज़रें जमाए चुप बैठी थी। कामरान उठ खड़ा हुआ और बाआवाज़े बुलंद ऐलान किया, सोने का वक्त हो गया। आप बहुत थक गई हैं, आएँ अपना बेडरूम मुलाहिज़ा फरमाएं। साथ ही कामरान ने एक मोमबत्ती जलाकर नाहिद को पीछे पीछे आने की दावत दी। नाहिद ने कुछ बोले बगैर तामील की। गार के सिरे पर कामरान ने एक पलंग की ऊंचाई और लंबाई के बराबर एक बड़ा सा खोद कर हमवार कर दिया था और उस पर गद्दों और कंबलों से नाहिद के लिए एक बिस्तर तरतीब दे दिया। करीब ही एक पत्थर पर टीन रख दिया जिसे चिलमची का काम देना था। साथ ही एक बाल्टी धरी थी जो लबालब पानी से भरी थी। ज़रा हटकर एक दरवाज़ों वाली पेनी रखी थी जो बैक वक्त कुर्सी का काम भी दे सकती थी और वार्डरोब का भी। कामरान ने मोमबत्ती वाला हाथ बुलंद किया कि कोने के जुमला मशमूलात पर रोशनी पड़े। फिर किसी कदर फ़ख्र से नाहिद से पूछने लगा,
کیا خیال ہے جناب مہمان کا اکثار کی کارگزاری کے متعلق؟ میں جانتا ہوں بجلی کی گھنٹی اور گرم پانی والی بوتل کی کمی ہے، تو ان کے لیے کل دوپہر تک مہلت کا استگار ہوں۔ ناہید بدستور خاموش رہی۔ کامران نے موم بتی غار کے پہلو سے نکلے ہوئے ایک اونچے پتھر پر رکھ دی اور ناہید سے مخاطب ہوا۔ کوئی اور کار خدمت جو میں یہاں انجام دے سکتا ہوں؟ جی نہیں، شکریہ، ناہید نے مختصر جواب دیا۔ سوچ لو، میں آخری بار پوچھ رہا ہوں۔ ناہید کو کامران کی آواز میں ایک عجیب سی کھنک محسوس ہوئی تو اچانک اس کے چہرے پر تکنے لگی اور پوچھا، آخری بار کیوں؟ کامران، آپ سے تم پر تو آ ہی چکا تھا۔ اب دل کی لگی کی سطح سے کلو نیچے اتر کر مکمل سنجیدگی سے بولا، بلکہ یوں کہیں کہ گلہ کیا، اس لیے کہ میں دوبارہ تمہاری تنہائی میں مخل نہیں ہونا چاہتا۔ اس لمحے کے بعد یہ غار تمہارا ہے، صرف تمہارا، تاکہ تم جب چاہو اس غار میں بلا خوف غیر ٹھہر سکو، اور آج کی طرح تمہیں پھر کبھی شک نہ پڑے کہ یہ شخص کسی شریف آدمی کی طرح ساتھ رہنے کا اہل نہیں۔ بس مجھے اور کچھ نہیں کہنا، شب بخیر۔ یہ کہہ کر کامران غار کے دروازے کی طرف مڑا۔ آپ کہاں رات گزاریں گے؟ ناہید نے آہستہ سے پوچھا۔ ساحل سمندر کی ریت پر، سیپیوں اور کے درمیان، کامران نے چلتے چلتے جواب دیا اور آخر میں ایک بار پھر ایک خشک سی شب بخیر کہی۔ قاری محترم، آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ کامران کی رخصتی گفتگو قدر بچگانہ بلکہ بے وقوفانہ تھی، حالانکہ اس کی اس شام کی کارکردگی اور رخصتی گفتگو سے پہلے کے ڈائیلاگ یکسر دل ربا تھے۔ وہ اسی خوش طبعی سے شب بخیر کہہ کر اپنی شخصیت کو ایک ہیرو رنگ دے سکتا تھا، لیکن کامران اندر سے ایک ایسا شخص تھا جو ایک محبت بھرے دل کے باوجود اپنے غصے پر کبھی غالب نہ آ سکا۔ چنانچہ آج شب کے آخری ایکٹ کو، جس میں ڈرامائی نزاکت آ سکتی تھی، اس نے ناحق ضائع کر دیا۔ ایک تماشا ہوا، گلہ نہ ہوا۔ اگلی صبح ناہید جاگی تو سورج کی شعاؤں نے دروازے کے پردے کے باوجود غار کو روشن کر رکھا تھا، لیکن کچھ دیر کے لیے وہ حیرانی سے آنکھیں ملتی رہی کہ آخر میں ہوں کہاں، اور اس بے یقینی کے عالم میں اس کی چیخ نکل گئی۔ ادھر درِ غار کے پردے پر ایک سایہ نمودار ہوا اور ساتھ ہی ناہید کے کانوں میں ایک خوشگوار آواز آئی، ایک چیخ پر بندہ حاضر ہے، 2 چیخوں پر خادمہ حاضر، اور 3 چیخوں پر بیرہ حاضر۔ ناشتہ تیار ہے مالکن۔ کامران کا مزاج بحال ہو چکا تھا۔ چند منٹ بعد ناہید ناشتے کی میز پر باہر آ بیٹھی، تازہ فرائیڈ فش کھا رہی تھی۔ ایسی خوش تو نہ تھی مگر بے حد بھوکی۔ کامران اپنی دیرینہ خوش مزاجی سے بولا، جتنا جی چاہے کھاؤ، ہمارے بے وفا جہاز میں ہمارے لیے جگہ تو نہیں، لیکن ٹین بند خوراک اس قدر موجود ہے کہ مہینوں کے لیے کافی ہے، مگر تازہ مچھلیاں بھی کبھی نہ ختم ہونے والی نعمت ہیں۔ اچھا، اب چائے یا کافی؟ مجھے کافی سے نفرت ہے، ناہید ناخوش ہو کر بولی۔ دراصل کامران کے اس اشارے نے کہ جزیرے میں مہینوں رہنے کا امکان ہے، ناہید کو افروختہ کر دیا تھا، لیکن اب کامران کی خوش دلی اس کی پچھلی رات کی تنک مزاجی پر غالب آ چکی تھی۔ مسکراتے ہوئے کلب کے قواعد کی زبان میں ناہید سے مخاطب ہوا، ممبروں سے التجا ہے کہ کلب کے ملازموں پر غصہ جھاڑنے کے بجائے اپنی شکایت بل کی پشت پر لکھ دیں۔ ان شکایات پر کمیٹی اپنے اگلے اجلاس میں غور کرے گی۔ لیکن مجھے افسوس ہے مس ناہید، آپ کو کافی پسند نہیں۔ بہرحال میں اب ڈوبتے جہاز کی طرف آخری بار جا رہا ہوں، اور میری تمام تر تلاش تمہاری خاطر چائے کے لیے ہوگی۔ میرے لیے دعا کرنا۔ تو کیا جہاز ابھی تک ڈوب نہیں چکا؟ ناہید نے آنکھ اٹھا کر پوچھا۔ بس آخری ہچکی لینے والا ہے، مگر ابھی لی نہیں، کامران بولا۔ جہاز سے کوئی چیز چاہیے تو ارشاد۔ مجھے بالوں کی پنز، ہیئر پنز چاہیے، ناہید نے بالکل غیر متوقع طور پر کہا۔ ذرا مشکل فرمائش کر دی، کامران نے کان کھجلاتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ چند کمرے جو ابھی ڈوبے نہیں انجینئر لانڈوں کے تھے، اور تم جانتی ہو کہ ان کے چھوٹے بال
پنوں کے محتاج نہیں ہوتے۔ لیکن ایک بات کہنے سے پہلے اس نے ناہید کی پریشان زلفوں کو ذرا غور سے دیکھا۔ تمہارے بال پنوں کے بغیر بھی بڑے پیارے لگتے ہیں۔ ناہید کامران کی گزشتہ شب کی زود رنجی کا واقعہ بھولی تو نہیں تھی، مگر اس کے تازہ خراج تحسین پر منہ بنائے بغیر مسکرا دی۔ یہ اس جزیرے میں آنے کے بعد پہلی مسکراہٹ تھی۔ یہ دیکھ کر کامران نے اپنے دل میں ایک خوشی کی لہر محسوس کی، اگرچہ اسے اب بھی یقین نہ تھا کہ ناہید کی مسکراہٹ مستقل صلح کا پیغام ہے یا محض عارضی جنگ بندی کی علامت۔ بہرحال امید بہار رکھتے ہوئے بولا، تو مجھے اب جانا چاہیے۔ جب میں لوٹا تو پھر رسمی طور پر جزیرے کی حکومت سنبھالیں گے اور ایک مستقل آئین مرتب کریں گے۔ آج سمندر کی لہریں معمول سے زیادہ پرزور بھی تھیں اور پرشور بھی۔ ناہید نے ہتھیلی کی اوٹ میں سمندر کی موجوں پر نگاہ ڈالی تو کسی قدر پریشانی کے عالم میں بولی، جہاز تک جانے میں کوئی خطرہ تو نہیں؟ میں پوری احتیاط سے کام لوں گا۔ کامران تسلی آمیز لہجے میں بولا، تم فکر نہ کرو۔ فکر تو مجھے ہوگی۔ ناہید کی آواز میں تشویش کا شائبہ تھا۔ یہ تو بڑی بندہ پروری کی علامت ہے، کامران نے گویا اپنے کان میں کہا، مگر ناہید نے اپنی فکر کی مزید تشریح کر دی۔ اگر تم ڈوب گئے تو مجھے غالباً فاقوں سے مرنا پڑے گا، یا کم از کم مجھے خود کھانا پکانا اور دھونا پڑے گا۔ تو یہ سچ مچ عارضی بلکہ مطلب کی جنگ بندی تھی، کوئی پکی صلح نہ تھی۔ بہرحال جب آدھے پونے گھنٹے کے بعد کامران سامان آسائش سے بھری کشتی لے کر لوٹا تو اس نے دیکھا کہ ناہید نے ناشتے کی میز سے برتن اٹھا لیے ہیں اور سارا گھر سلیقے سے صاف کر دیا۔ کامران نے آتے ہی جزیرے کی 2 رکنی کونسل کا اجلاس طلب کیا کہ صورتحال کا جائزہ لیا جائے۔ پہلے اس نے جہاز سے لائے ہوئے نقشے پر ناہید کو اپنے جزیرے کے محل وقوع کے متعلق بتایا۔ اس پر ناہید چلا اٹھی، تو کیا ہم مہذب دنیا سے کوسوں دور پڑے ہیں؟ جی ہاں، کامران نے تائید کی، اور صرف مہذب دنیا ہی سے نہیں، جہازوں کی گزرگاہ سے بھی اتنے ہی دور ہیں۔ لیکن خیر، خدا کوئی سبیل پیدا کر دے گا۔ یہ اسی کا فضل ہے کہ جزیرے میں ایک میٹھے پانی کا چشمہ ہے، وافر مقدار میں خوراک ہے، مچھلی اور پھروں کا تو کوئی شمار ہی نہیں۔ جب میں شکار کو نکلا تو شاید ایک آدھ کچھوا پکڑ سکوں گا یا کوئی پرندہ مار لاؤں گا۔ اب اگر یہ تمام بیرونی خدمات تمہاری خاطر دل و جان سے بجا لاؤں تو کیا تم گھر کا انتظام سنبھال لو گی؟ ناہید نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس پر کامران نے دونوں ہاتھ بلند کیے اور گلا پھاڑ کر چلایا، واہ واہ، زندہ باد میڈم ناہید! خدا جانے اس نے قلع بازی لگانے کی خواہش پر کس مشکل سے قابو پایا۔ کچھ دیر بعد کامران کا سانس بحال ہوا تو مستقبل کے منصوبے بنانے لگا۔ سب سے پہلے ہمیں ایک جھونپڑا بنانا چاہیے۔ اس کے ایک حصے میں سویا کروں گا اور دوسرے حصے میں سامان رکھ دیں گے۔ ہم اس جزیرے کو ایک نظام کے تحت چلائیں گے۔ فوری طور پر میرے ذہن میں کپڑوں کی بات آئی۔ ہمارے موجودہ کپڑے ہمیشہ کے لیے تو نہیں۔ کاش تمہارا کیبن زیر آب نہ ہوتا تو میں تمہارے سارے جوڑے بصد احتیاط اٹھا لاتا۔ تمہارے کیبن کا نمبر 7 تھا نا؟ ہاں، 7 ہی تھا، ناہید بولی۔ تمہارے کمرے کا کیا نمبر تھا؟ 3۔ مگر کیوں پوچھ رہی ہو؟ کامران نے استفسار کیا۔ بس یوں ہی، ناہید نے ٹال دیا۔ اچھا، تو ہم کپڑوں کی بات کر رہے تھے۔ کامران نے اپنا مضمون جاری رکھا۔ بھائی، پرانے کپڑے بیکار ہو گئے تو ہم نئے کپڑے بنا لیں گے۔ تمہیں کپڑا کاٹنے کا ہنر تو آتا ہوگا۔ مسٹر کامران، ناہید نے احتجاجاً کہا، معلوم ہوتا ہے آپ کچھ زیادہ لمبے مستقبل کی فکر میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ اگر گراں نہ گزرے تو ایک عرض کروں؟ ضرور ضرور، فرمائیے۔ اٹھیں، پہاڑی کی چوٹی پر چلیں، شاید نانگا پربت سے کوئی آتا جاتا جہاز دکھائی دے۔ خاتون کے پیچھے پیچھے پہاڑ کی چوٹی کو روانہ ہوئے، مگر کوئی جہاز نظر نہ آیا۔ کامران کو تو موقع مل گیا۔ ایک محتاط خفگی کے انداز میں کہنے لگا،
देखा 20 मिनट बिला वजह ज़ाया हो गए और ज़िंदगी इस कदर मुख्तसर। चलो कोई मंसूबा बंदी करें। नाहिद एक हल्की सी शिकस्त खोरगिरी के आलम में कामरान के पीछे पीछे चोटी से उतरने लगी, लेकिन उसकी तजवीज़ बिल्कुल बेअसर न थी। आइन में एक शिक शामिल की गई जिसकी रूह से कामरान को हर रोज़ अलस सुबह और गुरूब शाम से ज़रा कबल नांगा पर्वत पर चढ़कर किसी गुज़रते जहाज़ को तलाश करना था, और दिन के वक्त जब कामरान ने शिकार को निकलना होता था, जहाज़ की तलाश नाहिद के फ़राइज़ में शामिल कर दी गई। बाकी वक्त घर का सामान सजाने में सर्फ हो गया, यानी वो अमल जो हम अपने शहरी मकानों में ज़रूरी समझते हैं, बहरे काहिल के उस दूर अफ्तादा जजीरे में भी उतना ही नागुज़ीर निकला। दोपहर को नाहिद ने खाना तैयार किया, जिसे दोनों ने एक खुशगवार थकावट के बाद शौक़ से तनावुल किया। फिर आराम से गर्म रेत पर लेट गए और बड़ी खुशदिली से बातें करने लगे। यूँ लगा जैसे दोनों को आखिर एहसास हो गया है कि एक मुश्तरका मुसीबत दो दिलों को जोड़ने का बायस होती है। चुनाचे एक अचानक तरंग में कामरान लेटे लेटे ज़रा नाहिद के और नज़दीक सिरक आया, लेकिन साथ ही नाहिद उतनी ही और पीछे सिरक गई। इस तरह फितरत जो जहरीली जड़ी बूटियों के करीब तर याक की बूटियाँ उगा देती है, जिनसियात के नाजुक तवाज़ुन को भी बड़ी हिकमत से कायम रखती है। कामरान उठा और अपनी कश्ती की ओट में गद्दा बिछाने लगा। ये क्या कर रहे हो? नाहिद ने पूछा। भाई जी चाहता है ज़रा साए में कुछ देर सो लूँ। सुबह 4 बजे से बिल्लियों की तरह मुशक्क़त कर रहा हूँ, थक कर चूर हो गया हूँ। मैं तो कहूँगा तुम भी अपने गारे महल में जाकर कुछ आराम कर लो। हमें तंदुरुस्त और चाकू चौबंद रहना चाहिए। फिर उसके मुंह से एक बेढब सा जुमला निकल गया। काश तुम्हें ज़रा ज़्यादा हम ख्याल और खुशगवार सोहबत मैसर होती। ये कहकर कामरान कंबल ओढ़कर लेट गया। नाहिद को फरागत थी। कई घंटों से एक ख्याल उसे सता रहा था, चुनाचे वो उसी ख्याल के तहत गार में गई और अपनी हिफाजती पेटी का मुआयना करने लगी। तो तय की हुई बिस्तर के करीब पड़ी थी। जैसे कि कारी को याद होगा, पेटी पर साफ अल्फाज में लिखा हुआ था, मलका-ए जज़ायर, शाही कमरा नंबर 3, यानी कामरान का कमरा। नाहिद ने पेटी को दोबारा तह करके रख दिया और फिर गार से निकलकर नांगा पर्वत चढ़ने लगी कि शायद कोई जहाज़ नज़र आ जाए। घंटा बाद नीचे उतरी तो उसके चेहरे की कैफियत अजीब थी। अगर कोई माहिर याफा शनास उसका चेहरा देखता तो कह उठता, कसूरवार मगर बग़ैर पछतावे के। जल्द ही उसने कामरान को जगाया और फिर इस कदर लजीज खाना पकाकर उसे खिलाया कि कामरान माजी की तमाम ज़याफ़तें भूल गया, मगर खाना पेश करने में नाहिद ने इस कदर वाज़े मोहरी से काम लिया कि कामरान से कोई कम ढीठ मेहमान भी होता तो भूखा उठ जाता। मगर कामरान ने हस्बे आदत बेतहाशा खाया और सैर होकर खाया। कामरान जहाज़ से माले गनीमत में बैडमिंटन का सामान भी उठा लाया था, जाल, रैकेट और कई दर्जन शटलकॉक। कोई 2 हफ्ते हुए बैडमिंटन कोर्ट की बाकायदा रस्म इफ्तिताह हुई थी, जो जजीरा की खातून अव्वल ने अपने रैकेट से पहली सर्विस करके अंजाम दी थी, और फिर बैडमिंटन अहले जजीरा के लिए एक मुसलसल शादमानी सोबत बनी। कभी कभी बाकायदा टूर्नामेंट भी मुनक्कद होती और खेल के इख्तिताम पर तकसीमे इनामात की रस्म अदा की जाती और हाज़िरीन, जिनकी तादाद मुस्तकिल तौर पर 2 थी, की मशरूबात से तवाज़ो की जाती और शाम तक खुशगपियों में महव रहते। एक रोज़ ऐसी ही खुशगवार गुफ्तगू के दौरान कामरान ने पूछा, आज डिनर के लिए क्या पका है? नाहिद ने चटखारा लेते हुए कहा, कछुए के अंडे, तली हुई मछली और केला, मगर ये मछली का एक छोड़कर आखिरी दिन है। अच्छा, तो बाकी अशिया की क्या कैफियत है? कि किसी चीज़ की कमी नहीं। शुरू में हमने कुछ फजूल खर्ची की, मगर फिर तुम इस कदर गज़ब के शिकारी साबित हुए और तुम इस कदर
امور خانہ داری کی ماہر ثابت ہوئیں کہ ہم خود کفیل ہو گئے۔ ناہید نے کامران سے مل کر جملہ مکمل کیا اور اس طرح ایک دوسرے کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے جوڑے نے نہایت پیاری مسکراہٹوں کا تبادلہ کیا۔ کامران نے مکالمہ جاری رکھا اور اس خوراک نے ہماری نشو و نما پر بھی خاصا مثبت اثر کیا ہے۔ میرا وزن تو یقیناً 10-12 پاؤنڈ بڑھ گیا ہے اور تم بھی نظر بد دور خاصی تندرست اور پرکشش نظر آتی ہو۔ یہ کہتے ہوئے کامران نے ناہید کو اس غور سے دیکھنا شروع کیا جیسے اسے سطر بسطر پڑھ رہا ہو۔ ناہید نیلے رنگ کے شلوار سوٹ میں بڑی پرکشش لگ رہی تھی۔ یہ وہی سوٹ تھا جو اس نے جہاز سے بچ نکلنے پر پہنا ہوا تھا۔ اس میں وہ پہلی سی آب و تاب تو نہ تھی مگر ناہید کے بدن پر اس میں ایک عجیب دلکشی آ جاتی تھی۔ اس نے گلے میں ایک رنگدار رومال باندھ رکھا تھا، نیچے پاؤں ننگے تھے اور اسی وجہ سے قیامت تھے۔ دنیا میں چند ہی پاؤں اتنے خوبصورت ہوں گے۔ بالوں کے پن نہ ملنے کی وجہ سے وہ عام طور پر چٹیا بنا کر رکھتی تھی مگر بیڈمنٹن کھیلتے وقت وہ اچانک سر کو دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں گھماتی۔ اس کے چہرے پر متواتر چٹیا کی چوٹیں پڑتیں۔ چنانچہ کچھ دنوں سے اس نے بیڈمنٹن کھیلتے وقت بالوں کا جوڑا بنانا شروع کیا تھا جسے کھیلتے وقت بحری قزاقوں کی طرح سیٹن کے فیتے میں محصور کر لیتی۔ اب اس لمحے کہ وہ کھیل سے فارغ ہوئی تھی اس نے فیتا اور جوڑا کھول دیا اور اس کے لمبے ریشمی بالوں کی آبشار اس کے چہرے سے ہوتی ہوئی اس کے کندھے پر پھیل گئی اور اس کی زلفوں کی چلمن سے اس کی پلکوں کا خم اور اس کے رخسار کی قوس کبھی نظر آتی کبھی چھپ جاتی۔ کامران کی زبان ناہید کی زلفوں کی ستائش میں خاموش شاعری کرنے لگی اور اس کا دل دھڑکنے لگا۔ گزشتہ کئی روز سے اسے اپنی کمزوری بے راہ روی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ شرافت کا تقاضا تو یہ تھا کہ ایک غیر محفوظ خاتون کو ان نگاہوں سے نہ دیکھا جائے مگر ناہید گفتگو جاری رکھتے ہوئے بولی، اچھا تو میں تمہیں بہت تندرست نظر آتی ہوں۔ شکریہ، میں خوش ہوں، تمہیں میری فربہی پسند ہے لیکن تمہیں مجھے ان نظروں سے دیکھنے کی ضرورت نہیں، یہ کوئی گوشت منڈی نہیں۔ کامران کا جذباتی دورہ تیزی سے تحلیل ہو گیا اور مضمون بدلتے ہوئے بولا، ناہید معلوم ہے ہمیں اس جزیرے میں کتنا عرصہ ہو گیا؟ پورے 3 مہینے۔ سچ؟ مجھے تو لگتا ہے کچھ زیادہ وقت ہو گیا ہے۔ ناہید نے ارادتاً جھوٹ بولا، اور میرا خیال نہیں کہ ہم نے اتنے لمبے وقت کا پورا فائدہ اٹھایا۔ کیسا فائدہ؟ مثلاً یاد کرو رابنسن کروسو کی کہانی، اس نے اتنے عرصے میں کشتی بنا لی تھی اور ناہید نے دخل دیتے ہوئے کہا، ہمارے پاس پہلے ہی ایک کشتی ہے۔ چلو کشتی نہ سہی، رابنسن کروسو نے ایک طوطے کو بولنا سکھا دیا تھا۔ اس جزیرے میں کوئی طوطا نہیں، ناہید نے اوپر دیکھے بغیر جواب دیا۔ بھائی بات یہ ہے کہ تم میرا مدعا نہیں سمجھ پائی۔ دیکھو نا، ہم 3 مہینے سے ایک بیابان جزیرے میں بیٹھے ہیں جو صحرائے خط کابر اور خرد لگتا ہے لیکن ہماری زندگی میں کوئی مجنونانہ بات ہی نہیں ہوئی، کوئی صحرائی قسم کی تفریح نہیں کرتے، بس وہی پرانی تفریحات ہیں جو لاہور میں رہتے ہوئے شاہدرہ جا کر پکنک کر لیتے۔ بلکہ یہاں تو شہریوں کے سے رنگ ڈھنگ ہیں۔ ہر صبح شیو کرتا ہوں، تم بال بناتی ہو، ٹین بند ڈبوں سے ہم کھانا کھاتے ہیں، صبح کچھ کام کرتے ہیں، شام بیڈمنٹن کھیلتے ہیں۔ جزیرہ نہ ہوا لاہور ہوا، ہم اپنے ماحول کے مطابق نہیں رہ رہے۔ اس زندگی میں کچھ آزادی بلکہ تھوڑا وحشی پن اور ہلا گلا ہونا چاہیے۔ بات سمجھ آئی؟ جی ہاں، بات تو سمجھ آ گئی مگر میرا خیال ذرا مختلف ہے، اور وہ یہ ہے کہ مہذب لوگوں کو ایک بیابان میں بھی شرافت کے ساتھ رہنا چاہیے، جیسے ایک بحری جہاز میں یا لاہور میں۔ کامران نے جھمٹتے ہوئے کانٹا بدلا، میرا مطلب کچھ اور تھا، اور وہ یہ کہ ہمیں نیچر کے ذرا قریب زندگی بسر کرنا چاہیے۔ مثلاً ہم 2 بکروں کو عیش کی تربیت دے سکتے ہیں یا ایک کچھوا پکڑ کر اسے موسیقی سنا سکتے ہیں۔
کامران کی لایعنی باتوں سے ناہید کے ہونٹوں پر روکنے کے باوجود ہنسی آ گئی۔ کہنے لگی، کامران، اگر تمہارا پہلا لیکچر وہی صحرائی زندگی کے متعلق مجنونانہ تھا تو یہ بکرے اور کچھوے والا بے وقوفانہ ہے۔ اگر تمہاری لیکچر بازی ختم نہ ہوئی تو میں اٹھ جاؤں گی، کھانا پکانے کا وقت ہونے والا ہے۔ لیکن کامران نے اپنا خطبہ جاری رکھا اور ناہید کسی قدر لطف اٹھاتے ہوئے اپنی پلکوں کی اوٹ سے اسے چوری چوری دیکھتی رہی۔ ایک غیر آباد جزیرے میں ایک مرد اور عورت خواہ کتنے ہی مختلف مزاج کے کیوں نہ ہوں، 3 مہینے کے لمبے عرصے میں ایک دوسرے کے جذبات اور خواہشات سے بے خبر نہیں رہ سکتے۔ کامران کا خیال تھا کہ ناہید اداس رہتی ہے اور وہ اسے کسی طرح شاد و شیریں نہال اور حل کرنا چاہتا تھا مگر کر نہ پاتا تھا۔ ادھر ناہید بظاہر چپ رہتی تھی مگر دل ہی دل میں کامران کی کوششوں سے خوب لطف اٹھاتی۔ آخر کامران کی مخلصانہ تحسین و تواضع کا کچھ تو اثر ہونا چاہیے۔ چنانچہ ناہید اندر سے ممنوع ہی نہ تھی، شاید راضی بھی تھی۔ کامران ایک خوب رو، صحت مند اور تیکھے خد و خال کا نوجوان تھا۔ ناہید کے بالمقابل اپنے نو اور بازوؤں کے ہالے میں لیے دیر سے بیٹھا تھا۔ اس کی نگاہیں ناہید پر جمی تھیں اور اس کی زبان مسلسل چل رہی تھی۔ شاید وہ بہت ذہین نہ تھا اور کچھ ضرورت سے زیادہ خود پسند بھی تھا مگر تھا مرد۔ وہ اچانک ناہید سے ایک سوال پوچھ بیٹھا، اچھا بتاؤ، میرے متعلق کیا خیال ہے؟ پورے 3 مہینے مجھے ہر رنگ میں دیکھنے کے بعد تمہاری رائے میں کچھ تبدیلی آئی ہے یا نہیں؟ کامران سوال تو کر بیٹھا لیکن اگلے ہی لمحے پچھتانے لگا۔ اس نے ناہید سے وعدہ کر رکھا تھا کہ جب تک وہ جزیرے میں ہے وہ ایسے ذاتی سوالوں سے اسے نہ کرے گا۔ اب وہ اپنا وعدہ توڑ بیٹھا اور اس کی وجہ صاف تھی۔ ناہید کی لہراتی زلفیں اس کی برداشت سے باہر ہو رہی تھیں لیکن ناہید نے ذرا برا نہ مانا۔ بولی، جی ہاں، ایک تبدیلی تو آئی ہے اور وہ یہ کہ تم نے یہاں کی مشکلات کا بڑی پامردی سے مقابلہ کیا ہے۔ بھائی، وہ تو جان بچانے کی ذیل میں آتا ہے، کامران نے بولنا شروع کیا، لیکن ناہید نے اپنی بات جاری رکھی، اور میں نے چند اور باتوں کے لیے بھی تمہارا شکریہ ادا کرنا ہے۔ ایک تو تم نے میری جان بچائی، وہ حفاظتی پیٹی جو اس دن صبح میں نے پہن رکھی تھی تمہاری تھی اور تم ہی نے مجھے دی تھی۔ علاوہ ازیں جب سے یہاں آئے ہیں تمہارا برتاؤ بالکل شریفانہ ہے۔ کامران کچھ دیر چپ رہا، پھر بولا، تو کیا تمہیں مجھ سے اس سلوک کی توقع نہ تھی؟ ناہید نے ذرا رک کر جواب دیا، بھائی، پہلے چند گھنٹوں کے سوا میں نے تم پر کبھی شک نہیں کیا۔ دراصل شروع میں اپنے آپ میں نہ تھی۔ امید ہے تم مجھے معاف کر دو گے نا؟ کامران ان کو ایک محبت کے ریلے نے آ لیا، بولا، جب تم نے مجھ سے اس طرح کی پیاری باتیں کیں تو میرا دل چاہتا ہے تمہیں معاف کر دوں۔ ناہید کے رخسار گلابی ہو گئے اور کامران جلد ہی سنبھل گیا اور اس نے فوراً مضمون بدلا، تو میں ننگا پربت چڑھ کر دیکھتا ہوں، شاید کوئی جہاز نظر آ جائے۔ ٹھیک ہے، ناہید نے اجازت دیتے ہوئے کہا، مگر ڈنر کے لیے دیر نہ کرنا۔ کامران چلتے چلتے رک گیا اور ذرا مصنوعی ناراضگی سے بولا، لیکن تم نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں کہ تمہارے متعلق میری رائے میں کوئی تبدیلی آئی ہے یا نہیں۔ ناہید نے مختصر سا جواب دیا، اس کی ضرورت نہ تھی۔ جواب سے کامران پریشان سا ہو گیا اور پہاڑی پر چڑھتے ہوئے بڑبڑانے لگا، کہتی ہے تمہاری رائے پوچھنے کی ضرورت نہیں، گویا موصوفہ کو مجھ میں کوئی دلچسپی ہی نہیں۔ اللہ میری اتنی ناقدری! حالانکہ میں سمجھا تھا جزیرے میں معاملہ اور آسان ہو جائے گا اور کلہاڑی کی ضرورت ہی نہ پڑے گی، مگر اب کیوں نہ کلہاڑی ہی سے کام نکالا جائے۔ ارے کامران میاں، صبر، حوصلہ! کامران نے اپنے آپ کو سمجھایا اور اپنی بڑبڑاہٹ کو نگل گیا۔ پہاڑی کی چوٹی پر پہنچا تو اسے 2 میل کے فاصلے پر 3 طولوں والا جہاز دکھائی دیا جو ہولے ہولے جزیرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کامران جیسے صحرا گزیدہ کے لیے تو بحری جہاز کی نوید عید ہونی چاہیے تھی،
جہاز دیکھتے ہی اگر وہ خوشی سے اللہ اکبر کے 2-4 نعرے بھی لگا دیتا تو بجا تھا۔ کم از کم اسے لکڑیوں کے اس گٹھے کو تو فوراً آگ لگانا چاہیے تھی جو اس مقصد کے لیے پاس رکھا تھا، اور قمیص اتار کر لمبے بانس سے باندھ کر جھنڈی کا اشارہ کرنا چاہیے تھا، مگر کامران نے ان میں سے کوئی ایک حرکت بھی نہ کی۔ پہلے تو جہاز کو ٹکٹکی باندھے دیکھتا رہا، مگر جو ہی اسے محسوس ہوا کہ جہاز کا رخ جزیرے کی طرف ہے تو فوراً جھک گیا اور گھٹنوں کے بل نیچے اترنے لگا اور ایک ایسی جگہ پر چھپ کر بیٹھ گیا جہاں سے جہاز تو اوجھل تھا مگر غار کا صحن نظر آتا تھا، اور ناہید بھی جو کھانا پکانے میں محو تھی۔ اس نے اپنی آستین کوہنیوں سے اوپر تک الٹ رکھی تھیں اور اس کے گول گلابی بازو بڑے دلکش لگ رہے تھے، ساتھ ہی وہ ایک میٹھا سا گیت گا رہی تھی۔ کامران نے ناہید کو اس رنگ میں دیکھا اور سنا تو اس نے جہاز نہ روکنے کا ارادہ پکا کر لیا۔ نبض تیز ہو گئی مگر ضمیر مر گیا۔ وہ بدستور گھٹنوں کے بل غار کی طرف رینگنے لگا کہ کہیں کھڑا ہونے سے جہاز والے اس کا سراپا آسمان کے پس منظر میں دیکھ نہ لیں۔ اتنے میں جہاز جزیرے سے آگے نکل گیا۔ گھنٹہ بھر بعد حسب معمول دونوں کھانے کی میز پر اکٹھے ہوئے، مگر خلاف معمول چپ چپ تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے کامران کا ضمیر ایک اخلاقی انگڑائی کے بعد جاگ اٹھا ہے۔ ٹھیک ہے، اسے ناہید سے محبت تھی، بے تحاشا محبت، شاید اس ذہین اور دل دوشیزہ کے اپنے اندازے سے بھی زیادہ، مگر اس کا یہ مطلب تو نہ تھا کہ ناہید کے جملہ حقوق کامران کے لیے محفوظ ہو گئے۔ کامران نے تو آج اسے اپنی بنیادی حق یعنی مہذب دنیا کو لوٹنے اور اس کی مسرتوں سے سرشار ہونے سے محروم کر دیا تھا۔ کامران جتنا سوچتا اس کا ضمیر اسے اتنے ہی ملامت کرتا۔ اس کا جی چاہا کہ ناہید کے آگے دل چیر کر رکھ دے اور اپنے گناہ کا اقرار کر لے۔ اچانک ناہید بولی، کیا بات ہے، آج تم کچھ چمک نہیں رہے؟ دراصل جزیرے کے آئین میں دونوں نے متفقہ طور پر ایک شک یہ بھی رکھی تھی کہ دن خواہ صلح صفائی میں گزارے یا لڑائی مار کٹائی میں، رات کو کھانے کی میز پر مکمل امن اور لطف و سرور کا دور دورہ ہونا چاہیے۔ تو کیا مجھے لازماً چمکنا پڑے گا؟ ہاں بالکل۔ آج کچھ جی نہیں چاہ رہا تو ذرا ٹمٹما ہی دو، ناہید نے اصرار کیا۔ آج مجھ سے ٹمٹمایا بھی نہیں جاتا، کامران نے ایک ناچاری کے عالم میں کہا۔ آج تو مجھے چاند سے بھی کوفت ہو رہی ہے، دیکھو نا کتنا برا لگ رہا ہے، کتنا کرخت۔ دونوں چاند کی کئی تشتری کو دیکھ رہے تھے جس کی چاندنی نے غار کی ریت اور چٹانوں کو ایک پراسرار رنگ میں نہلا دیا تھا۔ ایک طویل خاموشی کے بعد ناہید کے سینے سے ایک لمبی آہ نکلی۔ ظاہر تھا کہ چاند نے ناہید کو اپنی رومان انگیز گرفت میں لے لیا تھا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ کامران نے پوچھا۔ سوچ؟ ہاں میں سوچ رہی ہوں، ناہید نے خوابیدہ لہجے میں بولنا شروع کیا، کہ کیا ہی اچھا ہو اگر وہ لوگ جو ایک دوسرے کو نہیں چاہتے 1-2 ماہ کے لیے ایک جزیرے میں ڈال دیے جائیں۔ کامران فوراً سمجھ گیا کہ ناہید دوسروں ہی کی نہیں اپنی بات بھی کر رہی ہے، چنانچہ فوراً چہک اٹھا اور بولنے لگا، تو گویا تمہارے خیال میں لوگ باہم ملنے جلنے سے ایک دوسرے کو چاہنے لگتے ہیں؟ جی ہاں بالکل، ناہید نے پورے وثوق سے جواب دیا، حتیٰ کہ مجھ جیسا آدمی بھی۔ ہاں ہاں، تم جیسا آدمی بھی اور مجھ جیسی لڑکی بھی۔ ناہید اپنے متعلق کچھ کہتے ہوئے ذرا شرمائی۔ میرے متعلق تو تم نے بالکل ٹھیک کہا، کامران نے کہا، مگر تم تو سالوں میں بھی کسی کے ساتھ سیدھے منہ سے بات کرنے والی نہیں ہو۔ ناہید نے ایک لمحے کے لیے کامران پر نگاہ غلط انداز ڈالی اور دیکھا کہ غریب ایک دفعہ پھر اپنی محبوبہ کے رحم و کرم پہ ہے، لیکن اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ بیچارے کو بالکل ہی چت کر دے۔ 3 مہینے کی صحرائی زندگی نے اسے فضول نخروں سے بے نیاز کر دیا تھا۔ کہنے لگی، تو تم سچ مچ مجھے اتنا ہی سنگ دل سمجھتے ہو؟ بولا، جی ہاں۔
لیکن مجھے اس موضوع پر کچھ مزید کہنے کا حق نہیں، کیونکہ میں نے تمہیں بہت بڑا دھوکہ دیا ہے، بلکہ میں اپنے جرم کا اقبال کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ آج شام جب میں پہاڑی پر چڑھا تو میں نے ایک جہاز دیکھا۔ وہ خاصا قریب تھا اور میں جھنڈی ہلا کر یا آگ لگا کر اپنی طرف متوجہ اس کو کر سکتا تھا، لیکن میں نے کچھ بھی نہیں کیا اور اسے جانے دیا۔ وہ ناہید کے قدموں میں بالکل ساکت کھڑا تھا اور سزا کا منتظر تھا۔ ناہید نے اپنی شفاف بھوری آنکھیں اس کی طرف اٹھائیں اور پوچھا، کیا وجہ تھی کہ تم نے جہاز کو اشارہ کیے بغیر جانے دیا؟ وجہ یہ تھی کہ مجھے تم سے محبت ہے، کامران نے آرام سے کہا۔ میں تمہاری جدائی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ موجودہ زندگی کو ختم کرنا بہت بڑا ظلم ہوتا، خصوصاً اس وقت سے کیا مطلب ہے؟ ناہید نے پوچھا۔ خصوصاً اس وقت کہ تم اس زندگی سے مانوس ہو رہی ہو، کامران نے جواب دیا۔ تو کیا واقعی تم نے جہاز کو اشارہ تک نہ کیا؟ ہاں، بلکہ اپنے آپ کو جہاز سے اوجھل رکھنے کی کوشش کی کہ اہل جہاز تمہیں دیکھ نہ سکیں۔ کامران نے شرمندگی سے اس بات میں سر ہلا دیا اور بے حد فکرمند لگا۔ ناہید نے اب نگاہیں نیچے کر لیں اور اپنے پاؤں کی انگلیاں دیکھنے لگی۔ آخر بولی، کامران، اگر تمہاری جگہ میں ہوتی تو اتنی فکرمند نہ ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ غار کے پاس سے جہاز میں نے بھی دیکھا تھا اور ایک چٹان کی اوٹ میں بیٹھ گئی تھی۔ کامران یہ سن کر خوشی کے مارے پاگل ہو رہا تھا۔ کیا اس کی محبت یک طرفہ نہ تھی؟ کیا دونوں طرف کی تھی؟ آگ برابر لگی ہوئی تھی۔ وہ چاندنی میں بیٹھے رہے۔ کوئی 11 بجے کامران نے جھجکتے ہوئے مگر پورے احترام سے ناہید کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ ناہید نے ہاتھ چھڑانے کی نیم سی کوشش کی، مگر دراصل نہ وہ ہاتھ چھڑانا چاہتی تھی نہ یہ چھوڑنا چاہتا تھا۔ پھر باتیں کرنے لگے۔ کون سی باتیں؟ وہی جو ہر شب کیا کرتے تھے۔ نہیں، گزشتہ 3 ماہ کی باتوں کا کوئی ایک موضوع بھی آج رات کی سرگوشیوں کا عنوان نہ بن سکا۔ انہوں نے اپنی زندگی کا ایک نیا ورق الٹ لیا تھا جو بالکل کورا تھا۔ آئندہ اس پر بہت سی ازدواجی تحریروں کا امکان تھا، لیکن یہ آنے والے کل کی بات تھی اور کل دیکھی جائے گی۔ آج کی ساتھ پھر کبھی آنے کی نہیں تھی۔ آج کی رات سازِ درد نہ چھیڑ۔ آخر ناہید اٹھی، بولی، نیند آ رہی ہے، جانا چاہیے۔ مگر کامران نے 2 لمحے اور ٹھہرائے رکھا اور اس کے چمکتے بالوں کی ڈھیلی چٹیا کو سہلاتا رہا۔ پھر اس نے آسمان کی طرف دیکھا، گویا شکر ادا کر رہا ہو۔ اتنے میں اس کے دائیں کندھے کے نواح سے دبے دبے پیار کے کلمے نکلے۔ ایک لمحے کے لیے وہ کھو سا گیا کہ اس کا سر جو ناہید کے بالوں کے بالکل قریب جا چکا تھا اس کے ریشمی لمس میں الجھ گیا۔ ناہید ایک خمار انگیز آواز میں بولی، کاش یہاں میری بہت سی سہیلیاں ہوتی تاکہ انہیں بتا سکتی کہ ہماری منگنی ہو گئی ہے۔ کامران نے جملہ پورا کر دیا۔ بالکل، ناہید نے تائید کی۔ بیابان جزیرے میں منگنی کا اعلان عجیب سا لگتا ہے، کیونکہ منگنی ہو جائے تو لڑکی ہر ایک کو بتانا چاہتی ہے۔ مگر عجیب بات ہے، کامران بولا، میں چاہتا ہوں منگنی راز ہی رہے، میرا راز، ہمارا راز، اور یہ خوشی ہم دونوں تک محدود رہے۔ لیکن کامران کی نگاہ اچانک سمندر کی طرف گئی اور اسے کچھ نظر آیا۔ معاً ناہید سے بولا، تو کیا سچ مچ تم بہت سے لوگوں کو یہ خوشخبری سنانا چاہتی ہو؟ سچ مچ چاہتی ہوں۔ تو پھر آنکھیں بند کرو اور جب تک میں نہ کہوں مت کھولنا۔ ناہید نے فوراً تعمیل کی اور آنکھیں بند کر لیں۔ کامران نے ناہید کو دونوں بازوؤں سے پکڑ کر آہستہ گھمایا تاکہ اس کا رخ سمندر کی تابندہ موجوں کی طرف مڑ گیا۔ پھر کامران نے ایک جھوٹ موٹ منتر پڑھا، کھولو آنکھیں، دیکھو رنگ۔ ناہید نے آنکھیں کھولی تو کیا دیکھتی ہے کہ سامنے سمندر میں کوئی نصف میل کے فاصلے پر چاندنی میں جھلملاتا ایک سفید جہاز جزیرے کی طرف آ رہا ہے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ساحل سے آ لگا۔ اہل جہاز سے بات ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ جہاز ان کی میزبان سردار عثمان علی نے کھوئے ہوئوں
کی جستجو میں تمام چھوٹے بڑے جزیروں کو دیکھنے کے لیے بھیجا تھا۔ دونوں نئے مسافر بلا تاخیر جہاز میں سوار ہو گئے۔ لاہور پہنچ کر کامران کے لیے ناہید کے ساتھ ازدواجی زندگی ایک مسلسل ہنی مون تھا۔ ایک روز گھر کے چمن میں چائے پیتے ہوئے جزیرے کی زندگی کی یادیں تازہ کر رہے تھے۔ کچھ سوچ کر کامران بولا، جانم، میں اکثر سوچتا ہوں ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ پورے 3 ماہ جزیرے کے قریب کوئی جہاز نہ گزرا اور مجھے اتنی مہلت مل گئی کہ تمہارا دل میں ایک نرم گوشہ پیدا کر لوں۔ اس میں خوشی کی کون سی بات ہے؟ ناہید نے متعجب ہو کر پوچھا۔ بھئی ہے نا، کامران نے زور دے کے کہا۔ فرض کرو جزیرے میں پہلے روز ہی جب تم پہاڑ کی چوٹی پر چڑھی تھیں اگر تمہیں کوئی جہاز نظر آ جاتا تو پھر؟ ناہید نے اپنی پیالی ایک طرف رکھ دی، اٹھی اور کامران کا ہاتھ میں لے کر بولی، جہاز تو مجھے پہلے روز ہی نظر آ گیا تھا۔